बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कराची में सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त है। इतवार का दिन है और आज जलसे का दिन। लेकिन उससे पहले अचानक हमला हुआ जो बाग़ जना में वहाँ कारकुन मौजूद थे बड़ी तादाद में। हर जलसे से पहले हर जमात के कारकुन होते हैं और बड़ी जमातों के कारकुन बड़ी तादाद में होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सबसे ज़्यादा होते हैं और वो बाकायदा चांद रात का सा समा होता है, तो कारकुन मौजूद थे। हमला किया गया वहाँ पर। पुलिस की कोई 4-5 गाड़ियाँ वैसे ही ड्यूटी के लिए मौजूद थी जो सिक्योरिटी दे रही थी। और मैं ये आपको बार बार बता रहा था कि बड़ा अच्छा काम किया सिंध गवर्नमेंट ने, सिक्योरिटी दे रही है पुलिस। फिर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के दावे के मुताबिक एसएसपी साउथ उन्होंने ये नाम लिया और कहा कि, और एक व्हाट्सएप ऑडियो वायरल है, एसएसपी साउथ आए नफरी के साथ। और फिर उसके बाद वहां पर अचानक कारकुन हैरान हुए कि ढेर सारी पुलिस आ गई। शोर मचा, पुलिस एहलकार गाड़ियों से कूदे, पकड़ो मारो। और फिर उसके बाद उन्होंने कारकुनों की तरफ बढ़ना शुरू किया। गाड़ियां मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए कारकुन थे और गाड़ियों से उतर के उन्होंने कारकुनों को लाठी चार्ज का निशाना बनाना शुरू किया। गाड़ियां करीब रोकी गई थी, गाड़ियों में बिठाया और बड़ी तादाद में कारकुन गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां पे मुख्तलिफ रहनुमाओं की, एमएनएज, एमपीएज कैंडिडेट्स मौजूद थे। उनकी गाड़ियों को उन्होंने लाठियों से निशाना बनाया, उनको धक्के दिए, गालम गलोच हुई। कुछ लोगों को तो पकड़कर एमएनएज, एमपीएस को भी गाड़ियों में बिठाने की कोशिश की गई। और अचानक बाकायदा तौर पर वो सिंध पुलिस जो बाकायदा उनकी सिक्योरिटी के लिए, मैं आपको मुसलसल दिखा रहा था, बाग़ जना भी, इंसाफ हाउस भी, वो हमलावर पुलिस बन गई और उन्होंने बहुत मारा, कारकुनों को बहुत मारा, गिरफ्तार किया। और 1 से 2 ऐसे लोग थे कि जिनको बाकायदा तौर पर गिराकर पुलिस वालों ने लाठियों से मारा और ये कैंडिडेट्स थे। फिर एक जानिब ये सूरत हाल थी, खबरें टेलीविजन पे अजीब व गरीब आना शुरू गई। ये बाज़ाब्ता तौर पर खबर आ गई कि मुराद अली शाह साहब ने जो सुहेल आफरीदी को दावत दे रखी थी और सुहेल आफरीदी ने कहा था मैं उनसे मिलूंगा, वो दावत उन्होंने मनसूख कर दी। अब ये दावत का मनसूख होना बड़ा अजीब व गरीब था। एक सीएम, दूसरा सीएम, और फिर जलसा कर लें आप, मशरूत इजाज़त, ये शराइत है, इन पर अमल दरामद करेंगे तो आप जलसा कर सकते हैं। लेकिन दावत मनसूख कर दी गई। फिर ताजरों से मुलाकात थी, ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात थी सुहेल आफरीदी की। उस मुलाकात के बारे में बताया गया कि वो मुलाकात भी नहीं हो रही और ताजिरों की तरफ से बताया गया कि कुछ वजूहात हैं, उन वजूहात की बिना पर यह मुलाकात नहीं हो पाएगी ताजिर रहनुमाओं के साथ। सीएम के साथ, मुराद अली शाह साहब के साथ सीएम सुहेल आफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं हो रही, इस बारे में बताया भी नहीं गया। अब ये बहुत अजीब गरीब सूरत हाल थी। फिर हमें यह खबर मिली कि सुपर हाईवे, उसका एक ट्रैक बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया, जो हैदराबाद टू कराची ट्रैक है, कराची आने वाला, वो बंद कर दिया गया। और फिर सुहेल आफरीदी की टीम ने बताया, वीडियोस पोस्ट की वहां से, कि वो कोई 5 किलोमीटर के जैम में फंस कर रह गए। उनके साथ सिक्योरिटी वाली पुलिस भी थी। वो उनको बताने लगे कि आगे प्रॉब्लम हो गया कुछ और रास्ता बंद है। कराची से जो सहाफी दोस्त हैं उन्होंने ये खबर दी कि बाकायदा तौर पर पुलिस ने ही रास्ता बंद किया है और ये रास्ता बंद करने के बाद सुहेल आफरीदी फंस गए। सुहेल आफरीदी का कराची आना एक मुसीबत बन गया है। अब देखिए, इस जलसागाह में जो चंद घंटे पहले इजाजत दी गई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जलसा करने की तैयारी कर रहे थे। यहां कारकुन मौजूद थे। एक बहुत अरसे के बाद उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी मिल रही थी। वो जोशो खरोश का मुजाहिरा कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, यहां से वहां दौड़ते भागते, नारे लगाते, डांस करते हुए, और कहीं आग लगाकर बैठे हुए कारकुन हाथ तापते हुए और चाय वगैरह लेकर आए हुए और गाड़ियों में आ रहा था अपने कारकुनों के लिए खाने पीने का सामान। और काम हो रहा था कि कुछ कंटेनर्स मिला के एक स्टेज भी बना दिया जाएगा। इस तरह का काम जारी था। क्योंकि जलसा भी दोपहर का था तो लाइटिंग का बंदोबस्त थोड़ा बहुत स्टेज के लिए था। यह सूरत हाल थी और इस सूरत हाल में वहां बाकायदा जल्दी करो, वक्त कम है, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। फिर पुलिस आई और पुलिस ने आकर वो लोग जो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे
اور بڑے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ان کو پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو مارا پیٹا گیا، گرفتاریاں ہوئیں۔ کچھ کارکنوں نے مزاحمت کی، پتھراؤ بھی کیا پولیس والوں پہ، پھر بعد میں کارکنوں کو نکال دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے، اندر گاڑیاں رہ گئیں، لوگ پیدل بھاگے، گاڑیاں رہ گئیں، بائکس رہ گئیں، ان کو توڑا گیا۔ جو ابرار ولی وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر صحافی اسلام آباد سے، لاہور سے آئے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیوں پر بھی باقاعدہ پولیس نے، انہوں نے بتایا، کارڈز دکھائے کہ ہم میڈیا سے ہیں، ان کی گاڑیوں پر بھی باقاعدہ طور پر حملہ کیا گیا، اور پولیس نے ان کی گاڑیوں کو بھی لاٹھیوں سے پیٹا اور نشانات پڑے۔ کچھ صحافیوں کو باقاعدہ طور پر مار پڑی، اور یہ مہمان صحافی تھے۔ وی آر ریئلی سوری، افسوس ہے کہ یہ ہوا، لیکن ہوا کیوں، یہ بہت حیران کن ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب کچھ تو نہیں ہونا تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا، پیپلز پارٹی نیک نامی کما رہی تھی۔ میری پیپلز پارٹی کے ایک منسٹر صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرا نام نہیں لیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک ذمہ داری انجام دینے والے صاحب سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے، اوپر سے کہا گیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اوپر سے بتایا گیا؟ انہوں نے کہا اوپر سے۔ تو میں نے کہا اوپر تو آپ کے باس ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہیں یا بلاول بھٹو زرداری ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری یا مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا میرا خیال ہے، ابھی ان کا خیال تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ معلومات مل ہی نہیں رہی، پولیس نے تو یہ کیا ہے، اور پولیس زیادہ جواب بھی نہیں دی رہی، تو یہ اور اوپر سے ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اور اوپر پھر مرکز میں شہباز شریف صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا بہرحال یہ کیا گیا ہے، ابھی تو ہم پتہ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ایک میٹنگ جاری تھی، اور یہ میٹنگ جو ہے وہ رات گئے جاری تھی۔ اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ کے درمیان میں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو باغ جناح تھا، اس کے بالکل ساتھ مزار قائد کا بڑا سا احاطہ، سڑک بند، ایم اے جناح روڈ بند۔ اب ایم اے جناح روڈ جو گرو مندر سے ایم اے جناح روڈ کو رستہ جاتا ہے، جہاں سے آپ سیدھا آگے جاتے ہیں، پہلے مزار قائد والا پوائنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد نمائش، اور آپ مڑ جاتے ہیں جلسہ گاہ کے لیے، تو ایم اے جناح روڈ پر کنٹینر کھڑے کیے گئے، واٹر کنٹینر، اور ایم اے جناح روڈ کو بند کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما، علی طاہر صاحب، فوزیہ صدیقی صاحبہ، راجہ اظہر صاحب، یہ کارکنوں کے درمیان بھی پہنچے، کارکنوں کو بچانے کی، نکالنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں کو بھی اس بدتمیزی کا، اس برے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا۔ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، ہکا بکا تھے، حیران تھے یہ لوگ کہ یہ ہوا کیا ہے اچانک۔ سہیل آفریدی صاحب نے ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ سہیل آفریدی صاحب نے کیا 4:24 پر۔ پھنسے رہے، کافی دیر پھنسے رہے۔ اس کے بعد، اور یہ جو ہائی وے ہے نا، جس طرح کی ہائی وے ہے، اور رات کے اس پہر میں یہ بہت انسیف ہوتا ہے کہ آپ سڑک چھوڑیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا حیدرآباد سے واپسی پر میرے اور میری ٹیم کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، پچھلے 4 گھنٹوں سے مختلف راستے تبدیل کر چکا ہوں، ابھی 4:23 پر سنسان سڑک پر آ کر کراچی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ میرے ساتھ ساتھ میری ٹیم کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے۔ دس از ویری سیریس، کیونکہ یہ جو بالکل ہائی وے سے ہٹ کے کچے میں اتریں گے، اور کچے میں اترنے کے بعد کوئی پگڈنڈی ملے گی، اور وہاں سے آپ کسی ایسی سڑک پر کہ چلو ٹھیک ہے، اب جہاں سے رستہ بنتا ہے آگے کہیں جائیں گے، کنیکٹ کریں گے، واپس ہائی وے پر آنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کام اگر سہیل آفریدی کر رہے ہیں، حیدرآباد کراچی کوئی ہارڈلی جس پیس پر یہ چل رہے ہوں گے، یہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، لیکن 4 گھنٹے پھنسے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ 12:30 بجے یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ تو یہ سہیل آفریدی بتا رہے ہیں، اور یہ بہت برا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، کیونکہ سندھ میں جو سڑکیں ہیں ہائی وے کے ساتھ، وہاں چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں، اور رات کے اس پہر تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ ریٹ آف گورنمنٹ، ریٹ آف پولیس، ریٹ آف سٹیٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی سے بھی باہر نکلیں تو جو سائڈز کے ایریاز ہیں، کرمنلز، مختلف وارداتیں، پولیس والے خود کئی جگہوں پر یہ جو کارروائیاں انجام دیتے ہیں، بہت ہی انسیف ہوتا ہے۔ اب سہیل سڑک پر آئیں گے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا، ان کے ساتھ پھر آگے جا کر کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ اب سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ میری ٹیم کی زندگی کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، جو روایات ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ دوسرے صوبوں میں بنائی جا رہی ہے، یہ مستقبل قریب میں نقصان دہ ثابت ہوگی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اس میں نفرتوں کو اتنا مت پھیلائیں جس سے پھر واپسی ممکن نہ ہو۔ جعلی جمہوری قوتیں
اس میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑ رہی ہیں، یہ انتہائی شرمناک ہے۔ اب سہیل آفریدی نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور جب وہ یہ کہتے ہیں جعلی جمہوری قوتیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور سندھ میں یہ سب کچھ اتنا ٹھیک چل رہا تھا، ہم انصاف ہاؤس کے باہر موجود سینئر پولیس آفیشل سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے ہوا سب کچھ۔ انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہے، گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں ہدایات دی، ہم سیکیورٹی دیں، ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اینڈ ایوری تھنگ از ونڈرفل، اور ہم بھی اپنا کام کرتے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، اور ہمیں سیکیورٹی کی ذمہ داری ملی ہے۔ لیکن اچانک یہ جو تمام چیزیں بدلی ہیں، ان کے بدلنے کے بارے میں میری جس منسٹر سے بات ہوئی اس کا جواب بڑا عجیب و غریب تھا، اور اب یہ سہیل آفریدی کے اب اس جلسے کے علاوہ جو کراچی میں 1 سے 2 ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی، خود پارٹی کے لوگوں سے ملاقاتیں وہ نہیں ہو رہی۔ عالمگیر خان محسود کے گھر پہ اتوار کے روز 9:30 بجے صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور ایک ڈنر ہے صحافیوں کے ساتھ، اور کچھ پارٹی کے لوگ بھی موجود ہوں گے، تو اس پر بھی اب ایک سوالیہ نشان موجود ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیک اپ پلان بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اس بیک اپ پلان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی تھی کہ اگر باغ جناح پر جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، مزار قائد کے باہر سڑک پر جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تو پھر ہم بیک اپ پلان پہ جائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ باقاعدہ کوئی اناؤنس چیز نہیں تھی، یہ تو چھپا ہوا ایک منصوبہ تھا۔ وہ اب بھی باغ جناح کے باہر سڑک پر جلسہ تو ہوگا اس پیغام کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کارروائی کیسے وقت میں انجام دی گئی کہ جس وقت میں اگر کبھی ہمیں بھی کراچی میں ضرورت پڑے نا، کسی کرائم رپورٹر کی کہ پولیس سے رابطہ کرے، گورنمنٹ کسی آفیشل سے رابطہ کرے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا جائے، تو رات میں ایسی کارروائیاں انجام دی جاتی ہیں، کیونکہ پھر جس کسی کو بھی آپ کو تنگ کرنا ہو وہ کہتا ہے یار میں سو رہا تھا، کوئی رابطے میں نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، جو کرنا ہے کر گزرو۔ یہ بڑا آئیڈیل وقت ہوتا ہے رات کا وقت کہ اس میں، اور لیٹ نائٹ جو کر جائیں آپ کر جائیں۔ کراچی میں ٹھنڈ نہیں تھی، اب جا کے پچھلے 2 روز میں ذرا مناسب سی ٹھنڈ ہوئی ہے، اور اس وقت یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس سے سرد مہری باقاعدہ طور پر حکومت سندھ کی، اس پورے نظام کو چلانے والوں کی، اور یہ جو سیاسی صورتحال خراب ہو رہی ہے ان لوگوں کی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب دن نکلے گا، پتہ چلے گا، پاکستان پیپلز پارٹی والے میڈیا انٹریکشن کے لیے دستیاب ہوں گے، ممکن ہے کورس کریکشن کی طرف جائیں اور بتائیں ہم نہیں تھے، کیا ہوا پتہ کرتے ہیں، یا پھر وہ کہیں کہ کچھ ہوا تھا، کوئی ایک بہانہ آئے، کچھ ہوا تھا، کچھ چیزیں ہوئی تھیں، ان کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا بڑا انپریڈکٹیبل ہے، لیکن بنا بنایا بہترین ماحول خراب ہو چکا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔